नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर शेख मोहम्मद सऊद और आप सब देख रहे हैं सेहतमंद रमज़ान, जो कि आप देखते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे फेसबुक पेज और हमारे यूट्यूब चैनल पर। नाज़रीन, हमारे लिए इस साल फिर एक बहुत बड़ी जो है वो खुशनसीबी की बात है, एक बार फिर हमारे साथ जो है वो पीरे तरीक़त हज़रत सैयद अनीसुद्दीन शाह साहब इस बार जो है वो मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, बड़ी बहुत अच्छी बात है कि आपने मुझे दोबारा अपने चैनल में दावत दी और बड़ी खुशी होती है कि आप इतना उम्दा काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ साहब, हम आपके भी जो है वो बहुत शुक्रगुजार हैं कि इतनी जो है मसरूफियात में से जो है वक्त निकाल के आप हर साल जो है वो हमारी ट्रांसमिशन में आते हैं। अच्छा, जो लोग हाय साहब के बारे में जो है वो जानते नहीं, उन सबको मैं बताना चाहता हूँ। हाय साहब जो है वो दरबार कादरिया नूरिया जो है ये औरंगी टाउन में वाक़ है, वहाँ पर भी होते हैं। जी, तो हसन आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि आपका जो आस्थाना है जी, उसमें क्या डिटेल्स हैं, उसमें मतलब अगर कोई आपके पास आना चाहे तो उसका क्या तरीके कार है? हमारे यहाँ आस्थाने में तमाम मामला फ़ी सबीलिल्लाह देखे जाते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। और मेरा ताल्लुक़ सिलसिला कादरिया अबुल्लाहिया जहांगीरिया से, माशाल्लाह, और रूहानी इलाज भी किया जाता है ज़बरदस्त, और हमारे सैकड़ों की तादाद में अहले बैत भी हैं। माशाल्लाह। हमारे यहाँ एक महफिल का इनेकाद भी किया जाता है ठीक है। जो कि माहाना बुनियाद पर है, जी जी फिर सालाना उरूस वगैरह। जी जी तो ये सब मामलात तमाम अहले बैत मिलकर इन माशाल्लाह। मामलात को देखते हैं। माशाल्लाह। अच्छा, आस्थाने में मेरी बैठक की टाइमिंग जी जी 8 बजे से 12 बजे तक रात को है। 8 से 12 बजे। जी हाँ, ठीक है। रात 8 बजे से ठीक 12 बजे तक। और मेरे नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा जी हूँ, जी आप बिल्कुल हिसाब से जो है तो उस नंबर को जरिए आप उन नंबरों पर ज़ोहर के बाद मगरिब से पहले रब्ता किया जा सकता है। रब्ता किया जा सकता है। किसी भी तरह का कोई भी रूहानी मसला हो उसको इंशाल्लाह हम देखते हैं। बेसिकली मैं इल्म जफ़र को भी देखता हूँ अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। और इल्मुल आदात को, इल्मुल अदात। जी हाँ, और इल्मुल इस्तिखारा को। ठीक है, ठीक है, उसके ज़रिए से फिर अवामुन नास का इलाज किया जाता है, उनके ठीक है। दुखों का मदावा किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये बात जो है वो समझ नहीं आती कि रूहानी इलाज जो है वो कैसे होता है, तो क्या इसमें हकीकत है? बिल्कुल, जिस तरह कुरान में हकीकत है बिल्कुल। इसी तरह रूहानियात में हकीकत है। अल्लाह ने ज़ाहिर व बातिन, जैसे कुरान कहता है ना, हुवल अव्वल वल आखिर सुभान व अल्लाह। ज़ाहिर वल बातिन, ऐसे ही तो वो ज़ाहिर भी है, वो बातिन भी है। बातिन भी है, तो हर चीज़ का एक ज़ाहिर है, एक बातिन है। एक बातिन है। ये जो हमारा वजूद है ये वजूद हैवानी है। सही है। हमारे इस वजूद के अंदर मुज़मर है हमारा वजूद रूहानी। ठीक है। जब हम बीमार होते हैं तो तभी हमारा इलाज करते हैं। सही है। इसी तरीके से जब हमारी रूहानी अमराज हमको पकड़ लेते हैं या हमारी रूह बीमार हो जाती है या हमारे रूहानी कोई मसाइल होते हैं तो हम कुरान के ज़रिए सुभान अल्लाह। और आयात अच्छी मिसाल दिया। अस्माए इलाहिया के ज़रिए उसका इलाज करते हैं। ऐसे ही ऐसे। और अल्हम्दुलिल्लाह 99.9% उनके इलाज होते हैं। मैं 0.1% इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अल्लाह कादिर है, हाँ, शिफा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। बेशक बेशक। मेरा काम है जैसे एक डॉक्टर इलाज करता है ऐसे ही है। तो शफा अल्लाह देता है, इसी तरीके से मैं इल्म जफ़र के ज़रिए, इल्मुल हुरूफ के ज़रिए, इल्मुल आदात के ज़रिए सुभान अल्लाह। इलाज करने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह शफा देता है। हज़रत, एक सवाल आपसे मेरा ये कि जैसे आखिरी अशरा आता है, जी हाँ, मुसलमानों को बहुत ज़्यादा जुस्तजू होती है कि उनको जो है वो ताक़रात मिल जाए, और एक बहुत ही अहम सवाल हम सब के जहनों में आता है कि वो कौन कौन से अमाल हैं जो हमें ताक़रातों में करने चाहिए। ये बहुत ही कीमती सवाल आपने किया है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे बच्चे और बच्चियाँ इस बारे में सवाल करते हैं। जब कभी रमज़ान की ये साहतें आती हैं, ये वक्त आते हैं, तो लोग सवाल करते हैं कि हज़रत वो कौन से अमाल हैं, वो कौन से ज़िक्र हैं, वो कौन से वज़ाइफ हैं जो कि हम एतकाफ़ में करें या हम ताक़रातों में करें। तो देखिए ये मामला
ذرا اختلافی ہے، اس میں مختلف علماء کی اور صلحاء کی مختلف آراء ہیں. تو میری بھی ایک رائے اس میں یہ ہے کہ سب سے قیمتی، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہر ذکر سے بہتر ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور ہر دعا سے بہتر دعا استغفار ہے. تو میرے نزدیک ان طاق راتوں میں جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ ہے استغفار کا کرنا، کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری ماضی کو، ہمارے حال کو اور ہمارے مستقبل کو بخش دے، اس کی مغفرت فرمائے، اور ہم سے دانستہ اور نادانستہ جو خطائیں ہوتی ہیں، جو گناہ ہوتے ہیں، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پاک فرمائے ہم سے. ایک حدیث میں آتا ہے، اس کا مفہوم ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص ایک لق و دق صحرا میں سفر کر رہا تھا. اچانک تھوڑی دیر کے لیے وہ ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گیا. اسے اونگ آ گئی، اس کی آنکھ لگ گئی. جب آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اس کے نزدیک وہ اونٹ نہیں ہے جس پر وہ سفر کر رہا تھا. اسی اونٹ پر اس کے پانی بھی تھا، اسی اونٹ پر اس کا ساز و سامان بھی تھا، خورد و نوش بھی تھا. تو اب وہ تو پاگل ہو گیا، گویا کہ اس کی زندگی کا دار و مدار اس اونٹ پر تھا. یہ دیوانہ وار ادھر سے ادھر بھاگا، کہیں اسے اونٹ نظر نہ آیا. تو وہ ہار کر تھک کر اب اپنی موت کے انتظار میں بیٹھ گیا. اور جیسے اس نے دائیں طرف دیکھا تو اسے اپنا اونٹ کھڑا نظر آیا. اس پر شادی مرگ کی کیفیت سوار ہو گئی، شادی مرگ کی کیفیت اس پر طاری ہو گئی. اور اس نے دیوانہ وار اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا باری تعالیٰ، میں تیرا معبود ہوں اور تو میرا بندہ. حالانکہ اسے یہ کہنا تھا کہ تو میرا معبود ہے اور میں تیرا بندہ. تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کے توبہ کرتے ہوئے اس شخص سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جو اس شخص کو ہوئی تھی. تو یعنی سب سے بہترین کام جو اللہ تعالیٰ کو ہم سے پسند ہے وہ ہے توبہ کا کرنا. دیکھیے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ وتوبۃ نصوحا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو توبہ کرو اللہ کی طرف. اور توبہ بھی کون سی توبہ؟ توبۃ نصوحا، یعنی خالصتاً اللہ کے لیے توبہ کی جائے. ایک حدیث میں وارد ہوتا ہے من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. یعنی جس نے اللہ کے لیے کچھ عطا کیا کسی کو، جس نے اللہ کے لیے کچھ منع کیا کسی کو، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، جس نے اللہ کے لیے دشمنی کی، اس نے اپنا ایمان کامل کر لیا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم توبۃ نصوحا، یعنی ہم خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں، اس کی بارگاہ میں توبہ کریں. ایک واقعہ مجھے بڑا قیمتی توبہ کے موضوع پر یاد آ رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ناظرین اور سامعین کی نظر کر دوں. بہت قیمتی یہ توبہ کے موضوع پر ہے. ایک مرتبہ حضرت علی ایک مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بندہ توبہ استغفار کی گردان کر رہا تھا، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی. تو حضرت علی نے اس شخص سے کہا، فرمایا یہ تو توبۃ المکذبین ہے، یعنی یہ جھٹلانے والوں کی توبہ ہے. وہ شخص حیران ہوا، پریشان ہوا، عرض کیا یا علی پھر میں کس طرح توبہ کروں؟ تو حضرت علی نے فرمایا توبہ اس طرح کرو کہ تم زبان سے توبہ کا اقرار کرو، اللہ کی بارگاہ میں زبان سے توبہ کرو، اور دل سے اپنے اس گناہ پر شرمندہ ہو کہ میں نے خطائیں کی ہیں، ہائے ہائے میں والدین کے حق ادا نہ کر سکا، ہائے ہائے میں اولاد کے حق ادا نہ کر سکا، ہائے ہائے میں بیویوں کے حق ادا نہ کر سکا، میں اللہ اس کے رسول کے حق ادا نہ کر سکا. ان باتوں پر شرمندہ ہو کر تم اپنی زبان سے اقرار کرو توبہ کا، اور پھر دل میں عہد کرو، عزم مصمم کرو اس بات کا کہ جو گناہ میں کر چکا ہوں آئندہ وہ گناہ نہیں کروں گا. تو حضرت علی نے فرمایا پھر تمہاری توبہ اللہ کی جناب میں قبول ہوگی. جیسا کہ ایک حدیث میں وارد ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس کو شرمندگی ہو گئی، جس کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، اس کی تو توبہ ہو گئی. تو میری کوشش ہے کہ میرے پاس جو کوئی بھی آتا ہے اور سوال کرتا ہے استغفار کے بارے میں یا طاق راتوں کے بارے میں، تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ان کو توبہ کی طرف لگا دوں تاکہ اللہ
ہم پر کرم فرمائے، رحم فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب کبھی استغفار کی جائے تو اللہ کی رحمت اس شخص کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ تمام دنیا، میں ملک کا نام نہیں لوں گا کیونکہ تمام دنیا ہی پریشان ہے، تو تمام کی تمام دنیا جن امراض میں مبتلا ہے، جن پریشانیوں سے دوچار ہے، جن مشکلات میں گرفتار ہے، وہ کیوں ہے؟ وہ اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے، اللہ کے غصے اور غضب کی وجہ سے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم استغفار کریں، توبہ کریں اور خلوص نیت کے ساتھ کریں۔ لازماً، یقیناً ہم پر کرم ہوگا، ہم پر رحمت الہی متوجہ ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ حضرت نے بہت ہی خوبصورت انداز میں جو ہے وہ سوال کا جواب دیا، اور مجھے امید ہے کہ ہمارے ناظرین نے اس جواب سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ ایک اور سوال میرا حضرت جو ہے وہ آپ سے یہ ہے کہ اگر کسی کو جو ہے وہ ڈاکٹر بننا ہوتا ہے تو وہ میڈیکل کالج میں جاتا ہے اور وہاں پہ وہ لیتا ہے ایڈمیشن، اور اگر کسی کو انجینئر بننا ہوتا ہے تو وہ انجینئرنگ کالج میں جاتا ہے، وہاں پہ ایڈمیشن لیتا ہے۔ اگر کسی کو جو ہے وہ پیر بننا ہو تو وہ کون سا ادارہ ہے کہ وہ وہاں جا کے جو ہے وہ ایڈمیشن لے؟ جی ہاں ڈاکٹر صاحب، یہ بہت ہی اچھا سوال آپ نے کیا ہے کہ اگر کسی کو انجینئر ہونا ہو تو وہ انجینئر کالج میں داخل ہو جائے۔ دیکھیے، عالم بننے کے لیے جماعت علماء سے وابستہ ہونا ضروری ہے، بالکل ایسے ہی۔ اسی طرح پیر بننے کے لیے جماعت اولیاء سے وابستہ ہونا ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو ہم بیعت کرتے ہیں جی جی، یہ بیعت توبہ ہے، اچھا، اور اس بیعت کا مطلب عام طور پہ بیعت جماعت علماء میں بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، عام طور پہ سیاسی جماعتوں میں بھی بیعت ہوتی ہے، ایسے ہی، عام طور پہ اور بھی بیعتیں ہوتی ہیں، لیکن جو ہم اولیاء کرام کی جماعت میں بیعت کرتے ہیں، جی یہ بیعت وہ بیعت ہے جس کا تعلق تزکیہ نفس سے ہے اور تصفیہ قلب سے۔ یعنی ہم جب کسی مرشد کے دست حق پر بیعت ہو جاتے ہیں، جب کسی پیر کے پاس بیعت ہو جاتے ہیں تو پیر ہمارے قلب کی صفائی کرتا ہے، ہمارے نفس کی اصلاح کرتا ہے، اور ہماری اصلاح ہوتے ہوتے ہم روحانیات کے مراتب طے کرتے ہیں، یہاں تک کہ مرید اس درجے پر پہنچ جاتا ہے جس درجے پر کہ مرشد خود فائز ہے۔ تو یعنی درجہ ولایت حاصل کرنے کے لیے خود خادم ہونا ہوتا ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اپنے بیان میں، خطبے میں فرماتے ہیں، جس نے خدمت کی وہ مخدوم بن گیا، یعنی جس نے اولیاء کرام کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کے ساتھ وقت لگایا، ان کی خدمت میں جان و مال خرچ کیا، تو یقیناً اللہ اس کے مراتب کو بلند کرے گا، اور آئندہ مستقبل میں وہ خود مخدوم ہوگا اور اس کے خادم ہوں گے۔ اچھا، لیکن اس پیری مریدی کے لیے میں ایک کانسیپٹ کلیئر کر دوں۔ عام طور پہ لوگ پیروں کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں تعویذ بنانے کا طریقہ بتا دیا جائے، یا ہمیں کوئی چلہ بتا دیا جائے کہ ہم بھی پیر بن کر بس ایک سمجھ لیں کہ ایک طرح سے لیڈرشپ حاصل کریں، یا ہم چودھری بن جائیں۔ وہ کانسیپٹ ہی غلط ہے۔ دراصل یہ تو بیعت ہی اللہ کے واسطے ہے، یہ بیعت ہوتی ہی اللہ کی رضا کے لیے، اور ہمارا مقصود جیسے حدیث میں آتا ہے شہادت ہے مقصود مطلوب مومن، یعنی مومن کیا چاہتا ہے؟ نہ مال غنیمت، نہ کشور کشائی۔ تو مومن تو یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ میرے سر پہ تاج لگے یا مجھے مال ملے۔ ایک بندہ جب اللہ کے لیے بیعت کرتا ہے تو خدمت بھی اللہ کے لیے ہے، ذکر بھی اللہ کے لیے ہے، اور محنت بھی اللہ کے لیے، ریاضت بھی اللہ کے لیے، تو درجہ بھی اللہ ہی دے گا، اس کا اجر بھی اللہ ہی دے گا۔ دنیا میں ذلیل ترین ہو جاؤں لیکن اللہ کی بارگاہ میں عظیم ترین ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں سیرت کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اولیاء کرام جو زمانے میں گزرے ہیں، کئی اولیاء ایسے ہیں جیسے مثال کے طور پہ احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل کے بارے میں مورخ یہ لکھتا ہے کہ احمد بن حنبل کو ایسی مار ماری گئی ہے کہ اگر ہاتھی کو مارتے تو مر جاتا۔ مورخ یہ لکھتا ہے امام ابو حنیفہ جب انتقال کر گئے تو وہ قید خانے میں تھے۔ مورخ یہ لکھتا ہے امام مالک، امام شافعی کے ہاتھوں کو ان کے بازوؤں سے نکال دیا۔ مورخ یہ لکھتا ہے کہ حضرت مولانا روم، ان کے جو مرشد ہیں بابا شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ، ان کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا۔ تو یہ تو اللہ کی راہ ہے، اس میں تو ہم نے داخل ہونا ہے اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ جیسے میں نے حدیث بتائی، من احب للہ وابغض للہ، جس نے محبت بھی اللہ کے لیے کی اور نفرت بھی اللہ کے لیے کی۔ اللہ نے
اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا موسیٰ میرے لیے تم نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا باری تعالیٰ نماز پڑھی. کہا اپنے لیے پڑھی. میرے لیے کیا کیا؟ کہا روزہ رکھا. کہا اپنے لیے رکھا. میرے لیے کیا کیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا باری تعالیٰ میں آپ کے لیے کیا کروں؟ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ کسی سے دوستی کی میرے لیے, کسی سے دشمنی کی میرے لیے. تو یہ جان لیجئے کہ جماعت اولیاء وہ جماعت ہے کہ جس میں تمام کام ہم نے اللہ کے لیے کرنے ہیں, اللہ ہی کے واسطے کرنے ہیں. اس کا اجر بھی اللہ ہی کے پاس ہے, چاہے انسان دنیا میں ذلیل ترین ہو, قلیل ترین ہو, مگر اللہ کی بارگاہ میں. مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے, حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندوں میں کچھ بندے ایسے ہیں کہ وہ اگر کسی کی ضمانت لینا چاہیں تو کوئی ان کی ضمانت قبول نہ کرے. وہ اگر کسی خاندان میں رشتہ کرنا چاہیں تو کوئی ان کو رشتہ نہ دے. وہ اگر کسی سے کچھ مانگے تو کوئی انہیں دے نہیں. وہ اگر کسی کے گھر چلے جائیں تو ان کو داخلے کی اجازت نہ ملے. لیکن فرماتے ہیں رسول علیہ الصلوۃ والسلام ان کا درجہ, ان کا رتبہ اللہ کی بارگاہ میں وہ ہے کہ اگر وہ غلطی سے کوئی قسم کھا بیٹھے تو اللہ ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے. یہ اولیاء کرام ہے. تو ہم جب کبھی جماعت اولیاء میں داخل ہوں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اتباع شیخ اور تربیت مرشدی میں اللہ کی رضا اور اللہ کا قرب حاصل کریں اور رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں قرب حاصل کریں تاکہ ہماری آخرت سمجھ جائے. اور جب آخرت سمجھ جائے گی تو دنیا بگڑنے کا سوال ہی نہیں ہوتا. ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہی بیسک فرق ہے کہ اصل پیر کون ہے. جی. اور میں جو ہے نا وہ لوگوں کو حضرت صاحب اس طرح سے بھی جو ہے وہ میں سمجھاتا ہوں کہ ابھی جو میں نے جو ہے آپ سوال کیا وہ یہ کیا کہ اگر کسی کو ڈاکٹر بننا ہو جی تو وہ میڈیکل کالج میں جاتا ہے. جی. اچھا وہ اپنا استاد بھی اسی کو چنتا ہے کہ جو مکمل جس کے پاس ڈاکٹری کی سند حاصل ہو, کامل ہو. اسی طرح ہم جب پیر چنتے ہیں تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ جو پیر ہے کیا یہ اس اللہ کی شریعت پہ عمل کرنے والا ہے یا نہیں. بالکل. جو آپ نے ابھی جو ہے وہ مثالیں دی, بہت اچھی مثالیں دی. اور ایک حضرت اس سے مجھے ایک ہے نا واقعہ آ رہا ہے یاد, ایک کہیں پہ سنا تھا میں نے کہ ایک شخص تھا وہ ایک اللہ کے ولی کے پاس گیا اور اس نے جو ہے ان سے کہا کہ حضرت میں بھی جو ہے وہ آپ کی طرح اللہ کا ولی بننا چاہتا ہوں. تو حضرت نے کہا کہ آپ جاؤ, آپ کے جو ہے وہ آپ کے بیوی بچے آپ جاؤ. مطلب جو آپ نے ابھی ذکر کیا کہ اس کام میں مشکلات کا سامنا ہوگا, اللہ آزمائے گا. بالکل. اللہ دے کے بھی آزمائے گا, اللہ جو ہے وہ لے کے بھی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ کہ ہم آزمائیں گے یقیناً تم کو خوف سے بھی, بھوک سے بھی. تو اللہ کا آزمائش تو اللہ کی چلتی ہے. اور جماعت اولیاء میں جتنی آزمائش ہے وہ کسی اور جماعت میں نہیں ہے. دیکھیے آپ جانتے ہیں کہ ہر نبی رسول نہیں ہوتا. بالکل ایسی ہے. لیکن ہر رسول نبی ہے. تو اسی طریقے سے ایک بات جان لیجئے, اب آپ کے توسل سے میں ناظرین کو ایک قیمتی بات ہدیہ کر رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ جیسے ہر نبی رسول نہیں ہوتا لیکن ہر رسول کے لیے انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ نبی ہے برحق. تو اسی طریقے سے ہر عالم ولی نہیں ہو سکتا لیکن ہر ولی انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ عالم ہے. سبحان اللہ. تو یہ ذہن میں رکھ لیجیے کہ اگر کوئی ولایت کے درجے پر فائز ہے تو اب وہ عالم لازم ہے کیونکہ اللہ نے اسے ظاہری علم لازماً دیا ہے. تو میری دعا ہے اور التجا ہے بارگاہ الہیہ میں کہ اللہ تعالی ہمیں غلط لوگوں سے اور غلط جماعتوں سے اور غلط نظریات سے محفوظ فرمائے. آمین آمین. اور ہمیں کاملین کے ساتھ جوڑ دے. جیسے کہ مولانا روم فرماتے ہیں ناقص وہ ہیں کہ جو سونے کو ہاتھ لگائے تو وہ مٹی ہو جائے اور کامل وہ ہیں کہ جو مٹی کو ہاتھ لگائے تو وہ سونا. سبحان اللہ. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر کاملیت کو جمع کریں اور جب ہم کسی کامل شیخ کی پیروی کریں گے اور ان کی اتباع کریں گے تو لازماً ہمیں کاملیت مل جائے گی. دیکھیں صحابہ کرام پر انگلی اٹھانا کسی بھی معاملے میں جائز نہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کا تزکیہ کرنے والا, ان کا تصفیہ کرنے والا کون ہے؟ خود رسول علیہ السلام. اگر ہم نے صحابہ پر کسی معاملے میں انگلی اٹھائی تو اس کا مطلب یہ کہ ان کا تزکیہ اور تصفیہ ٹھیک نہیں ہوا ہے, لہٰذا ہم ان پر انگلی نہیں اٹھا سکتے. تو اسی طریقے سے قرآن یہ کہتا ہے, بلکہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ضعف الطالب والمطلوب. خود حجۃ الوداع میں جملہ فرمایا
فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، یعنی کمزور ہیں وہ جن کی پوجا کی جاتی ہے، اللہ اور کمزور ہیں وہ بھی جو پوجا کرنے والے ہیں۔ اللہ اللہ معلوم ہوا کہ جب ہمارا نصب العین مضبوط ہوگا تو ہماری ذات بھی مضبوط ہوگی۔ سبحان اگر کسی نے قائد اعظم کو اپنا نصب العین بنا لیا ہے تو یعنی کہ اس کی صبح و شام اسی انداز میں چلیں گی، ایسے ہی ایسے اور اگر ہم نے غوث اعظم کو اپنا نصب العین بنا لیا ہے تو ہماری صبح و شام اسی انداز میں چلیں گی، دن رات بدل جائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم وابستہ ہو جائیں۔ جب ہم وابستہ ہو جائیں گے صحیح جگہ سے تو تربیت اپنے آپ ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام بھائیوں کو اور بہنوں کو اور بچوں کو اور بچیوں کو صحیح راستہ دکھائے، آمین صراط مستقیم پر چلائے، اور گناہ گاروں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں بھی گناہوں سے محفوظ فرمائے، آمین آمین۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ ناظرین مجھے اس بات کا یقین ہے کہ آج کی ہماری نشریات سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور کوئی سوال اگر آپ حضرت صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں وہ بھی ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ ایک بار پھر میں حضرت صاحب کا جو ہے وہ بہت شکر گزار ہوں۔ حضرت صاحب جو ہے بہت اپنی مصروفیات میں سے جو ہے وہ وقت نکال کے آئے۔ اگر آپ کو حضرت صاحب کی مصروفیات دیکھنی تو حضرت صاحب نے جو اپنا وقت بنایا ہے آپ اس وقت پہ ان کے آستانے میں جا کے جو ہے دیکھ سکتے ہیں۔ اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال۔ آپ سے ملاقات ہوگی کل پھر انشاءاللہ۔ ہم آج کی ٹرانسمیشن کا اختتام کرتے ہیں حضرت صاحب کی آخری بات سے جو وہ آپ سب کو میسج دیں گے۔ جی ہاں ڈاکٹر صاحب، بالکل بہت ہی قیمتی اور خوبصورت باتیں ہماری ہوئیں آپ سے۔ میں سامعین اور ناظرین کو اختتام پر ایک تحفہ پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ تمام تر مسائل کا حل اللہ ہی کے پاس ہے۔ جیسے کہ آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، بیدک الخیر، اور تیرے پاس کل خیر و خوبی ہے۔ تو ہمارا اللہ کی طرف رجوع کرنا اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرنا، اس کی بارگاہ میں دعا کرنا ہمارے ظاہری اور باطنی امراض کی دوا ہے۔ اور میرا چینل یوٹیوب پر جو چل رہا ہے اس میں ہم وظائف بیان کرتے رہتے ہیں۔ ہماری اسکرین پر اس چینل کا لنک نظر آ رہا ہوگا، تو آپ اس پر سبسکرائب کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں بہت سے مسائل کے لیے بہت سے وظائف اور بہت سی رہنمائی عوام الناس کے لیے ہم پیش خدمت کرتے رہتے ہیں۔ تو امید ہے کہ اس سے آپ فیضیاب ہوں گے، اور اگر کوئی اور خاص بات آپ کو پوچھنا چاہیں تو مجھ سے بالمشافہ ملاقات کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں، اور کانٹیکٹ نمبر جو آپ کو دکھائے جا رہے ہیں اس پر بھی کانٹیکٹ کر کے بات کر سکتے ہیں۔ نظر بد سے بچنے کے لیے سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ قریش 3 مرتبہ صبح و شام خود پر اور اپنے بچوں پر دم کیا کیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نظر بد سے محفوظ فرمائے اور اپنی رحمت خاص میں داخل فرمائے اور نعمت و عنایت عطا فرمائے، آمین، بجاہ سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔